TSS में खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे अकीदा खत्म नबूवत। तो ये बात बेटा याद रखना कि जो पिछला हमने पढ़ा था रिसालत मोहम्मदी की खसूसियात, उसमें से एक ये भी आता है अकीदा खत्म नबूवत। आपने उसको इसमें ऐड भी कर सकते हैं। जब आपने लॉन्ग सवाल लिखना है तो उसमें इसमें बात लिखी जा सकती है कि अकीदा खत्म नबूवत की हुजूर की खसूसियात में से एक खसूसियत है और रिसालत मोहम्मदी की खसूसियात में से है। और ये एक अलहदा सवाल भी आता है अकीदा खत्म नबूवत पर नोट लिखे। तो आज हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे खत्म नबूवत का मफहूम ये है कि नबूवत का जो सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और यके बाद दीगर कई अम्बिया आए। कुछ के पास अपनी अलग-अलग आसमानी किताबें और मुस्तकिल शरीयतें, कुछ अपने से पहले रुसल की किताबों और शरीयतों पर अमल पैरा थे। ये सिलसिला नबूवत और रिसालत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जामे और हमेशा रहने वाली किताब नाज़िल, आपको एक कामिल शरीयत दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने पहली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीयीन। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। अकीदा खत्म नबूवत का यहाँ पर ये बताएंगे कि लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है, यानी खत्म का माना लुग़वी क्या है। तो ये आपको बताएंगे कि खत्म का लुग़वी माना है मोहर लगाना, आखिर तक पहुंचाना, बंद करना, किसी काम को पूरा करके फारग हो जाना। तमाम मुफस्सिरीन खातबन नबीन के माना आखिरी नबी के बयान किए कि यानी हुजूर आखिरी नबी, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस्तिलाही मफहूम खत्म नबूवत का मफहूम यह है कि नबूवत रिसालत का जो सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जामे हमेशा रहने वाली किताब नजरी, आपको एक कामिल शरीयत दी गई। जो पहले हमने ये सारी पढ़ा गया, आपने पहली शरीयतों को मनसूख कर दिया। आप अल्लाह के आखिरी रसूल और आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। कुरान पाक की मुबारक है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इसका यह तर्जुमा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है। अकीदा खत्म नबूवत कुरान की रोशनी है। कुरान पाक में अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुरान पाक की आयत बय्यिनात आई हैं, वहां से इसकी वजाहत की जाएगी। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। क़यामत तक की हर कौम, हर दौर के इंसानों के लिए आपकी रिसालत आम है और सब के लिए आपकी तालीम काफी है। यानी पहले जो नबी और रसूल होते एक खास दौर के लिए, एक खास इलाके के लिए होते थे, एक वक्त के लिए होते, एक जमाने के लिए होते थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील यह है कि अल्लाह पाक ने पूरी रूए जमीन पर बसने वाले जितने भी इंसान हैं, उनकी तरफ आका अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा है। अगर हुजूर के बाद किसी रसूल ने आना होता तो फिर अल्लाह पाक हुजूर के बारे में ये ना फरमाता, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया। ये आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की और आका अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह पाक ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा है और सारी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर। तो ये आपने जब ये बात समझ ली कि अल्लाह पाक ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूए जमीन पर बसने वाले जितने भी इंसान हैं उसकी तरफ जब रसूल बनाकर भेजा, फिर इसका माना यह है कि आका अलैहिस्सलाम पूरी रूए जमीन पर बसने वाले जितने भी इंसान हैं उसकी तरफ रसूल बनकर आए और हुजूर आखिरी नबी है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों की तरफ खुशखबरी सुनाने वाला और अल्लाह के डर से, अल्लाह के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा। इस सिलसिले में अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला काफतन लिन्नासी बशीरम व नजीरा। हमने आपको तमाम इंसानों की तरफ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। हिफाजत किताब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की दलील और हुजूर के खत्म नबूवत की दलील ये है कि आप पर जो नाज़िल करदा किताब कुरान मजीद की हिफाजत का अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है। और ये किताब 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी उसी शान से महफूज है कि इसके एक हरफ में भी कोई रद्दो बदल नहीं हो सका। यानी आप पहले देख लें कि पहले जितने भी रसूल तशरीफ लाते थे तो
جب رسول چلے جاتے تو ان کے بعد ان کی کتابوں کو تحریف کر دیا جاتا، بدل دیا جاتا، اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل کر لی جاتی، اور ان کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا جاتا، احکام کو تبدیل کر دیا جاتا۔ لیکن حضور پر نازل ہونے کی، حضور کے آخری نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہیں، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ ہر طالب ہدایت پر یہ لازم ہے حضور نبی اکرم خاتم المرسلین پر ایمان لائے اور آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ اور یہ حضور کی بہت ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی اب تک محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس منصب پر فائز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ یہ بھی حضور کی ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضور کے لیے ایک زمانہ مختص کیا جاتا، ایک وقت مختص کیا جاتا، یا ایک ٹائم مختص کیا جاتا کہ حضور فلاں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں جو اس وقت موجود تھے، یا فلاں وقت تک حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت بن کر آئے ہیں۔ لیکن یہاں پر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے حضور رحمت بنا کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ تکمیل دین، اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین مکمل کر دیا اور آپ کی شریعت کامل ہے، آپ کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہے، اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے، ضرورت تو تب ہوتی ہے کہ جب وہ دین میں جو احکام بھیجے گئے ہیں وہ آنے والے زمانے میں کسی کے کام نہیں آ رہے، یا کسی کو سمجھ نہیں آ رہے، اس کی رہنمائی کے لیے یا ہدایت کے لیے وہ کام نہیں بن رہا، تو پھر ایک نئے رسول کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، جب دین کی تکمیل ہو گئی، دین مکمل ہو چکا، اب نئے دین کی تو ضرورت ہی نہیں رہی، نہ کوئی نئے دین آ سکتا ہے، نہ ہی اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے، تو نہ ہی کوئی نیا نبی اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ بھی حضور کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب بھی ایک نبی وفات پا جاتا دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کو کوئی نبی۔ کسر نبوت کی تکمیل، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آقا علیہ السلام کا جو فرمان ذیشان ہے، یہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے جیسے کسی شخص نے عمارت بنائی، خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، وہ اینٹ یعنی آخری نبی میں ہوں۔ یہ اب یہ بتا دیکھ دیں کہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا کس نے عمارت بھی بنائی اور بڑی حسین و جمیل بھی۔ یہاں پر قادیانیوں نے بڑی بڑی چیزیں بنانے کی کوشش کی، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر نقب زنی لگانے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن علماء حقہ نے اس بات کو رد بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اینٹ جب خالی تھی، پلستر بھی تو ہوتا ہے، رنگ و روغن بھی تو ہوتا ہے، فلاں چیز بھی ہوتی ہے، اس میں بڑی چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو یہ دیکھیں عمارت تو بن گئی، اینٹ لگ گئی، لیکن اس کے بعد میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو مرزا قادیانی ہے اس کا سمجھ لے کہ پلستر ہے، فلاں ہے، اس طرح کی باتیں بڑی بناتے رہے۔ لیکن ان بیوقوفوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ بات سمجھنے والی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے عمارت بنائی اور بڑی حسین و جمیل بنائی۔ حسین و جمیل تو تب بھی بنتی ہے جب پلستر بھی ہو جائے اور رنگ و روغن بھی ہو جائے،
تب بھی حسین و جمیل ہوتی ہے نا، کہ جب وہ اینٹ تو لگی ہو، عمارت تو بن جائے، تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، وہ ساری اس کی فنشنگ ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر ہی حسین و جمیل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے، جو بڑی سمجھنے والی باتیں، یہ آقا علیہ السلام کے فرمان ذیشان جو آ رہے ہیں، اس کو بڑے دھیان سے سمجھا جائے تو پھر جو بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، کبھی بھی آپ کو عقیدہ ختم نبوت سے ہٹا نہیں سکے گا۔ ماہی، حاشر اور عاقب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے کفر محو کیا جائے گا، یعنی ختم کر دیا جائے گا۔ میں حاشر ہوں، میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ میں عاقب ہوں، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ خود آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ عاقب کا معنی وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ آ جائے۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرے بعد عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب اتنے اول العزم صحابی ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو اور کیسے کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ جھوٹے مدعا یعنی نبوت، حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ بات اور یہ حدیث بڑی قابل غور ہے کہ اور سمجھنے والی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو دعویٰ کرنے والے ہوں گے، جن کے پیچھے بڑے بڑے ماننے والے ہوں گے، وہ 30 ہوں گے۔ چھوٹے بڑے ملا کے تو بے شمار آج دعوی نبوت کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کے پیچھے ایک پوری جماعت ہوگی۔ ختم نبوت اجماع امت کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، تمام مفسرین، محدثین، فقہاء، صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا اب صرف آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ پوری حضور کی امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اجماع صحابہ، تمام صحابہ کرام کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب جو تھا، اس کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی، اور جس میں 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ تو آپ دیکھیں اتنی بڑی ختم نبوت کی جنگ ہوئی تھی کہ حضور کے ظاہری زمانہ حیات میں دیکھ لیا جائے تو جتنی بھی جنگیں ہوئی، جتنے بھی جہاد ہوئے، وہ سارے کے سارے صحابہ اتنے زیادہ شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن جب ختم نبوت کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس میں 1200 صحابہ ایک ہی جنگ میں اور ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، جس میں 700 صحابہ وہ تھے جن کے سینے میں قرآن تھا۔ آپ اس سے اندازہ لائیں گے عقیدہ ختم نبوت کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کا آئین، اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نیز ختم نبوت ایسا بنیادی عقیدہ جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین 1973 میں یہ شک عمل کی گئی کہ ختم نبوت کا منکر دار اسلام سے خارج ہے۔ اس وقت بڑے بڑے علماء نے، قبلہ شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی، باقی جو مسالک کے لوگ بھی تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، لیکن قرارداد پیش کرنے والے مولانا امام شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اسمبلی کے اندر یہ قرارداد پیش کی، اور اس کے بعد یہ مکمل بحث ہوتی رہی، قادیانیوں نے بھی اپنا موقف اس میں پیش کیا، سارا کچھ کرتے رہے، اور بھٹو کا دور حکومت تھا تو اس وقت یہ قانون بنا تھا، آئین بنا تھا پاکستان کا کہ جو بھی آقا علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول، امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی نبوت پر دلائل پیش کروں۔
حضرت امام اعظم حنیفہ نے فرمایا جو شخص اس آدمی سے نبی ہونے کی دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی، یعنی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے، اتنے بڑے اول العزم ایک امام ہے کہ آپ کے دور میں جب کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو اس کے نبی ہونے کی دلیل بھی اس سے پوچھے گا کہ تو نبی ہونے کی دلیل اپنی بتا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے، آپ نے فرمایا وہ بندہ بھی دائرہ نبوت سے خارج ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جھوٹے آدمی سے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل پوچھے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر تھوڑا سا شک پیدا ہوا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس لیے تو اس نے دلیل پوچھی۔ تو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو اس طرح ماننا چاہیے کہ حضور کے بعد کوئی اگر دعویٰ کرے بھی تو بغیر دلیل کے انسان کو اس کو کافر تسلیم کرنا چاہیے، اتنا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کی نص سے بھی ثابت ہے اور آقا علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے علی تیری اور میری مثال موسیٰ اور ہارون جیسی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون تھے اسی طرح تو میرا ساتھی ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ساتھ ہی حضرت مولا علی شیر خدا کو فرما دیا لا نبی بعدی، لیکن اے علی یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آج کے اجازت دیجیے، علامہ محمد یاسر القادری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔